عام آدمی کا یہ ہوگا کہ لوگ لائن میں لگا کر کے اپنے بچوں کا گلا دبائیں گے معاذ اللہ، اللہ رحم، یا تو پھر یہ سیٹ اور ساہوکار جو ہیں ان کی گاڑیاں روک کر کے خود کش بمبار بن کر کے ان کی گاڑیوں کے سامنے لیٹیں گے۔ اس کے انٹرویو دیکھیے، اس میں وہ سی این این کی اینکر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی لے لو تیل، سستا مل رہا ہے روس سے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر پابندیاں نہ ہو، گندم ہم لے لیں گے، تیل ہم نہیں لے سکتے۔ وہ بیچاری مثال دے رہی ہے کہ بھارت لے رہا ہے۔ میں بھی خود عرض کر دیتا ہوں، ملک کو فیل اسٹیٹ ہونے سے بچائیں، اس ملک کو آپ ناکام ریاست بنانے سے بچائیں۔ یہ ملک جو ہے وہ تیزی سے کھائی کی طرف جا رہا ہے۔ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अभी इन वीडियो में आप देखोगे कैसे पाकिस्तान के जो पॉपुलर और मेन पत्रकार है उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है और पाकिस्तान को टूट आने वाले समय में टूटने का डर है वो बहुत भयंकर तरीके से सताने लगा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो चौधर थी, जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अब पृथक होने से कोई नहीं रोक सकता आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हुक्मरानों पे जो सवालिया निशान उठे हैं वो सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों पे है, क्योंकि किसी ने भी पाकिस्तान को ऐसा स्थिति में लाने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो या उनकी कुछ स्थिति सुधरने की तरफ या इकोनॉमिकल सिचुएशन स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये पेट्रोल तेल वगैरह भी ले रहे हैं तो वो भी इनको सिर्फ महंगा ही मिल रहा है, सस्ता कोई नहीं दे रहे हैं। तो आज इनकी स्थिति सिर्फ टूटने की कगार पे आ गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए और तेजी की तरफ, जब खाई की तरफ जा रहे, खाई इतनी खराब है कि हम उसमें शायद कौन बचता है हमें नहीं मालूम है। अब ये मामला इस तरह नहीं है। आपको दुनिया भर में मशरक में, मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं से भी कोई चीज सस्ती मिल रही है, लें, हासिल करें। सही। और आप अगर देखते रहेंगे कि हमें क्या कहता है फलां लेने वाला, फलां करने वाला, अगर आप इस तरह रहेंगे तो फिर आप खुदकुशी कर रहे होंगे। अल्लाह रहम। और अगर आप हाथ पाँव नहीं मारेंगे, अगर एक आदमी दरिया में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, अगर वो हाथ पाँव नहीं मारेगा तो लाजमा मर जाएगा ना भाई। बिल्कुल सही बात। दरिया में गिर चुके हैं, अब हमने हाथ पाँव मारने हैं, अपने आप को बचाना है भाई। बिल्कुल सही। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करें इस मुल्क के लिए। खुदा के वास्ते सोचें यार, और ये इतना खूबसूरत मुल्क और इतना वसाइल से माला माल मुल्क जो है, आप सिर्फ डिक्टेशन पर रखी हुई है कि वहां से आएगी, सिग्नल आएगा तो फिर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब 22 करोड़ की आबादी है लगारी साहब। नूर आरिफीन, आपने सुना लगारी साहब की बातें। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। यानी वो जिस तरह हम सुनते हैं या हमने श्रीलंका के मनाज़र देखे कि वो लाइनें लगी हुई है राशन के लिए, अब वो सूरत हाल तो नजर आ रही है। यूटिलिटी स्टोर पर हम देखते हैं ख़वातीन खड़ी हैं और घंटों इंतज़ार करती हैं कितनी सहूलत के लिए। शायद महीने के बाद 2 या 3 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा पूरे महीने के राशन पर। वो जाकर जिस दिन यानी कई घंटे खड़े हो रहे हैं सिर्फ 100-200 रुपए की रियायत के लिए, कई घंटे, और लाइनें लगी हुई और वहाँ शदीद गर्मी। ये सूरत हाल है। मैंने अब लोगों को, गाड़ी वाले कि जी कल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो गाड़ियों की लाइनें लगी देखी हैं। ये सूरत हाल अब शुरू हो चुकी है। तो अब भी अगर नहीं फैसले करने के जी हमने रूस की तरफ जाना है नहीं जाना, अगर हम गंदम ले सकते हैं तो तेल क्यों नहीं ले सकते? एक अजीब ये भी बात समझ से बाहर है। और जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं, बैठेंगे कब मिलकर बैठेंगे, कब ये फैसले करेंगे कि जब वो वक्त आ जाएगा जिस तरफ आप इशारा करें। मुझे यकीन करें, मुझे वो लफ्ज़ दोहराते हुए खौफ आता है कि जब ये हाल होगा कि कानून नाम की कोई चीज़ खुदा न खास्ता मुल्क में ना रहे, कि लोग कहें कि हमें तो खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। उसामा, बड़ी संगीन बात है, लेकिन बहालत मजबूरी मुझे शेयर करनी पड़ रही है और ये बात मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर चुका हूँ। अपनी किताब का नाम मैं सोच चुका हूँ। मुझे अपनी पाकिस्तानियत का सबूत देने के लिए किसी इदारे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। मुझे ज़बरदस्ती कोई नारा लगाने की या कोई परचम अपने जिस्म पर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पाकिस्तानी हूँ सब जानते हैं। लेकिन बखुदा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बना करके कह रहा हूँ
میں نے اپنی کتاب کا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کبھی ایسا موقع ہے، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے، پروردگار عالم اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، پروردگار عوام کے مسائل کا حل نکلے، لیکن جس طرح ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے نا، میں نے ڈھاکہ ٹوٹتے دیکھا، میں ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا کا عنوان چن کر کے رکھا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ ایک آدمی، ایک ادارہ اس وقت نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ریسکیو کرے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی ایم بینگ ویری سنسیئر اینڈ آنیسٹ، ایک ادارہ اس وقت، ایک آدمی، ایک حکمراں، ایک پولیٹیشین اور ایون عام آدمی بھی اپنے آپ سے اتنا ارریلیونٹ ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہ ملک رہتا ہے یا یہ ملک ان لوگوں کے جن کے اولادیں، جن کے پیسے، جن کے مال و متاع یہاں سے باہر پڑے ہیں، جنہوں نے یہاں کا سفینہ غرقاب ہونے کے بعد لندن، دبئی، امریکہ کی فلائٹیں لینی ہیں، وہ ڈول نیشنلز جو یہاں اسمبلی میں آ کر کے اور اللہ رسول کا نام لے کر کے جھوٹ بولتے ہیں، جو خود مختاری کے درس دیتے ہیں، جن کے بچے، عام آدمی کا یہ ہوگا کہ لوگ لائن میں لگا کر کے اپنے بچوں کا گلا دبائیں گے معاذ اللہ، یا تو پھر یہ سیٹ اور ساہوکار جو ہیں ان کی گاڑیاں روک کر کے خود کچھ بمبار بن کر کے ان کی گاڑیوں کے سامنے لیٹیں گے۔ اس کے آگے یہ جو خرم دستگیر نے نوید مسرت سنائی ہے، یہ تو میں اور آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائزز انہوں نے کہاں تک لے کے جانی ہے، اندازہ تو ہم سب کو ہے کہ 200 سے پلس یہ لے کر کے جائیں گے، لیکن اس وقت سوال آپ کا بالکل برحق ہے کہ اس وقت صورتحال کیا بنے گی، تو صورتحال کا اگر بالکل مبہم سا خاکہ میں کھینچوں تو یہ میں نے بچوں والی بات کی ہے، ورنہ اگر تذکرہ طویل ہوا تو آپ یوں سمجھیے کہ بے راروی عام ہو جائے گی، لوٹ مار چوری چکاری جو ہے وہ فیشن نہیں بلکہ وہ ضرورت بن جائے گا، اور یہ کرنے میں لوگ اس حد تک حق بجانب ضرور ہوں گے کہ ان کی سرکار یا ان کی منتخب سرکار یا ان پر مسلط کردہ سرکار کو لوگوں کی حالت سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اگر غرض ہے تو اپنے غیر ملکی آقاؤں کی تسلیت اور ان کی تشفی سے، جن کی مرضی سے یہاں حکومتیں آتی ہیں، یہ پہلی حکومت نہیں ہے، اس سے پہلے والی، اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی بھی اغیار کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہی آئیں گی، یہ میرا ایمان ہے، ایمان کامل ہے مجھے اس بات پر۔ کوئی حکومت پاکستان میں محض پاکستانیوں کی مرضی اور منشا سے ان کی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہیں آ سکتی unless and until کہ انکل لوگ اس کی اپروول دیں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی بالکل وہی کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ اچھا ذرا میں 2-3 چیزیں سوچ رہا تھا اور مجھے جواب نہیں مل پا رہا honestly speaking۔ نون لیگ حکومت کو لیڈ کر رہی ہے، نون لیگ کا وزیر اعظم ہے جی، اور نون لیگ کا جو سب سے زرخیز، ان کے تحت جو سب سے زرخیز دماغ اسحاق، وہ فائنینشیل معاملات سے بالکل ارریلیونٹ وہاں دیار غیر میں بیٹھا ہے جی۔ نون لیگ کا قائد تحریک جس کا چھوٹا بھائی ملک کو چلانے کی اس وقت اداکاری کر رہا ہے، وہ آدمی یہاں کے معاملات سے صرف اتنا ریلیونٹ ہے کہ یہاں کے معاملات پر روز لب کشائی کرتا ہے، کوئی ایک خوشکن یا گمراہ کن بیان داغ کر کے اور پھر ایک مرتبہ پھر لحاف اڑ کے سو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت جو ہے اور نشانیاں اس میں صاحبان عقل کے لیے تو کوئی ہے جو غور کرے، اس کا مطلب صرف یہ کہ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عوام جیتی ہے یا مر جاتی ہے، ان کو صرف اور صرف جس کام کی تکمیل کے لیے لایا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد دے مار 4.5 کر کے یہ بھی اپنا سائیڈ پہ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد لانے والے کسی اور نئے چہرے کو لے کر کے آئیں گے، اور پھر میں اور آپ یا تو اس کے گیت گائیں گے یا تو پھر اس پر تبرہ کریں گے اور چاند ماری فرمائیں گے۔ اچھا، اب عارفین آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ یہ کام کرے گی، لغاری صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بھی یہ کرتے تھے، تو پھر تو لغاری صاحب ایسے لگتا ہے کہ ایک اگر ہم معیشت کو دیکھیں کہ یہ جب تبدیلی آ جاتی ہے ایک دم، یہ دیکھیں نا جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریکہ میں بھی تو عدم استحکام کی وجہ سے شاید معاملہ زیادہ بگڑتے ہیں، تو اب لگتا ہے کہ ان کو 1.5 سال پورے کرنے دیں، ورنہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن پہلے ہو جائیں تو شاید اور زیادہ معاملات خراب ہوں، یا سوچتے ہیں کہ چلو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا وہ کوئی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اس حکومت سے بھی فیصلے تو نہیں ہو رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا انٹرویو دیکھیے، اس میں وہ CNN کی اینکر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی لے لو تیل سستا مل رہا ہے روس سے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر پابندیاں نہ ہو گندم ہم لے لیں گے، تیل ہم نہیں لے سکتے۔ وہ بیچاری مثال دے رہی ہے کہ بھارت لے رہا ہے، میں بھی خود عرض کر دیتا ہوں کہ سری لنکا جیسا ملک بھی لے رہا ہے، وہ بھی شاید بہانہ بنائے گا عالمی طاقتوں کے آگے۔ انٹرویو دیکھیے
اس میں وہ CNN کی اینکر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی لے لو تیل سستا مل رہا ہے روس سے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر پابندیاں نہ ہو گندم ہم لے لیں گے, تیل ہم نہیں لے سکتے. وہ بیچاری مثال دے رہی ہے کہ بھارت لے رہا ہے. میں بھی خود عرض کر دیتا ہوں کہ سری لنکا جیسا ملک بھی لے رہا ہے, وہ بھی شاید بہانہ بنائے گا عالمی طاقتوں کے آگے, دیکھیں ہم دیوالیہ ہو گئے تو پاکستان کو دیوالیہ کر کے ہی دم لینا ہے. ہم بھی تو یہ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حالات دیکھیے, یا آپ ہمیں سستا تیل دے دیں, آپ بتا دیں کہ معیشت کس طرح چل سکتی ہے. کیا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ کیا یہاں پر عالمی طاقتوں کے لیے, امریکہ اور یورپ کے لیے لوگ بڑے اچھے کلمات کہیں گے جب ملک اس حالت میں چلا جائے گا؟ تو لغاری صاحب, یہ جو سستے تیل کا معاملہ ہے روس سے, یہ کیوں نہیں اس طرف حکومت جا سکتی؟ پہلے کہتے تھے کوئی خط ہی نہیں, اب خود مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا جی خط تو لکھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی پہل ہی کر لیں. دیکھیں, میرے خیال ہے کہ سب نے طے کر لیا ہے کہ ایک فیل اسٹیٹ بنانے کی طرف چل رہے ہیں سارے کے سارے, اور اس کے اندر سارے کے سارے پاکستان کے جن لوگوں نے سنبھالنا ہے وہ شاید اس بات پر متفق ہیں, اور ڈکٹیشن لینی ہے اور ڈکٹیشن کو پورا بھی کرنا ہے, یہ بھی شاید طے ہو چکا ہے. میں نے کابینہ کا ایک اجلاس ہو رہا تھا, جناب نواز شریف صاحب نے کچھ صحافیوں کو بلایا تھا, مجھے بھی انہوں نے فرمایا تھا, میں بھی پہنچا تھا. تو اس میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ایران نے گیس پائپ لائن بچھا دی ہے پاکستان کی سرحد تک, آپ باقی پائپ لائن جو آپ نے بچھانی وہ کیوں نہیں بچھاتے؟ اور میں نے کہا کہ ایران نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں مگر آپ ان کو گندم فراہم نہیں کر رہے ہیں, آپ نے ان سے پیسے بھی لے لیے ہیں اور گندم فراہم نہیں کیا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے خرم دستگیر صاحب کی طرف دیکھا تھا اور کہا کہ جی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ ان کا جواب دیں. اچھا, تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ جی پابندیاں ہیں اس وجہ سے جو. پھر میں نے وہاں بھی یہ مثال دی تھی کہ ایران کی اور انڈیا کی جو ٹریڈ دو طرفہ تجارت ہے اس کا حجم 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہے, آپ کا 1 ارب ڈالر سے کم ہے. بھائی انڈیا کیسے تجارت کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ انڈیا کیسے چیزیں لے رہا ہے اور دے رہا ہے؟ تو یہ حکومت لگتا ہے کہ ڈکٹیشن پر ہے, اور پچھلی حکومت بھی کوئی بہت زیادہ کارنامہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایک خط لکھا تھا, وہ خط ہم نے بھی پڑھ لیا ہے جناب حماد اظہر صاحب نے, اور وہ خط کب لکھا گیا, کب چیزیں طے ہوئی, ان تمام چیزوں کے علاوہ اب بھی اگر موقع ہے اور پاکستان سے ان کی محبت ہے, تمام ادارے مل بیٹھیں, تمام اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں,